बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि का बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त बयान। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस बयान को पूरा सुनें। इंशाअल्लाह आपको इस बयान सुनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अमल करने का जज्बा पैदा होगा। दोस्तों, चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं हज़रत वाला का ये खूबसूरत बयान। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंधे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया, ज़ालिमों, इतनी बड़ी ज़्यादती ना करो। वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया। तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो। बेशक कितमीर के लफ्ज़ आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक टेढ़ सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है। उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया, तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। कितमीर, खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। सच, दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसुरी बजने की आवाज आई। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस, क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख। इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा। जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया, ओ अनस, क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। गरक नहीं हो जाएंगे, बाज नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा।
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا، جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ نیند نہیں کرتے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، کیا بنے گی؟ صلی اللہ، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ سبحان اللہ، 12,000 کی آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے، میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے، وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے۔ مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے،
सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां जमा की हैं, लड़कियां इकट्ठी की हैं और कोठी पे चढ़ा करके गाने बजाने का प्रोग्राम बनाया है, डांस का प्रोग्राम बनाया है, नाच का इंतजाम किया है और फौज वहां से गुजरेगी, लश्कर मुसलमानों का वहां से गुजरेगा। ईसाइयों ने ये सारे का सारा इसीलिए जाल बछाया है, मुसलमानों के दिलों में फर्क आए, बेईमानी आए, बदमाशी आए और गुजरने का रास्ता कोई नहीं। लश्कर कहां से गुजारूं, मेरी रहनुमाई फरमाओ, मुझे हुक्म दो, मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि कोई और रास्ता तलाश करो या उन ईसाइयों को पकड़ के मारो या उनकी लड़कियों के बट्टे मारो, उनको वहां से धक्का दे दो। क्या बात कही जो आज मेरी तेरी अकल में आने वाली नहीं, मेरे तेरे जहन में आने वाली नहीं, मेरी तेरी समझ में आने वाली नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिख दिया, मिस्र के कर्नल को खत लिखा, जनरल को खत लिखा, फरमाया ओ अल्लाह वाले कोई खतरे वाली बात नहीं, सारे मुसलमानों के लश्कर को इकट्ठा करके, सारी फौज को इकट्ठा करके, तमाम के तमाम को इकट्ठा करके सूरत नूर की कुरान करीम की एक आयत सुना दे, इसके बाद सबको हुक्म चलने का दे देना। कुरान करीम की एक आयत सुना दे। फारूक आजम का यकीन है ना कि मुसलमान कुरान सुनकर उसके खिलाफ नहीं चलता। उस कौम का क्या बनेगा जिस कौम ने कुरान करीम को सिर्फ मुर्दों के लिए रख छोड़ा हो। अगले दिन मैं एक जगह गया तो फौतगी में एक आदमी कुरान करीम उठाए हुए खड़ा था और सारे कह रहे थे कि मंजा चारपाई जो है जनाजे की, मैयत को कुरान के नीचे से गुजारो। मैंने कहा फिर क्या होगा कि बस बख्शिश हो जाएगी। कुरान करीम ने एक आदमी ने उठाया हुआ है यूं हाथ में कि इसके नीचे से गुजार दो। और मैंने कहा खुदा के बंदो, अगर कुरान करीम के नीचे से गुजरने से निजात होती तो बिलाल अपना चमड़ा ना उधड़वाता, अल्लाह बेशक जनीरा की आंखें ना निकाली जाती, सुमैया के चीर कर टुकड़े ना किए जाते, अबू बकिया की पसलियां न तोड़ी जाती, सईद इब्ने मुसैयब को टुकड़े टुकड़े न किए जाते और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारा खानदान प्यासा ना जाता। काफी दिन हो गए, एक और जगह फौतगी में जनाजे के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ तो सिरहाने कुरान करीम रखा हुआ था। मैयत की चारपाई जो है मैयत के सिरहाने पर रखा हुआ, जहां तकिया रखा जाता है। वो कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, वबुदियल किताबु फतरल मुजरिमीन, सारी उम्र की करतूत कमाई किताब की शक्ल में तेरे हाथ में दे दी जाएगी, तू खुद फैसला करेगा। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी सामने आ जाएगी, जर्रा बराबर बुराई करोगे वो भी सामने आ जाएगी। चुनाचे जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिख दिया, सारी फौज को इकट्ठा करके, लश्कर को जमा करके कुरान करीम की 2 आयतें सुना दे और फिर उसी रास्ते से गुजार। यकीन करो उनके पेट भी थे, उनके बच्चे भी थे, नफ्स भी था, तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे वो। उसने कर्नल ने तो ये कोई नहीं कहा, जर्नल ने तो ये मिस्र के ने कोई नहीं कहा कि जी एक आयत से क्या हो जाएगा, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, रोज कुरान करीम पढ़ते हैं, सुनते हैं। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खत पे अमल करते हुए सारे लश्कर को जमा कर लिया, सारी फौज को इकट्ठा कर लिया और तमाम को जमा करके फरमाया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम
ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور لوگوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا، آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں VCR کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں VCR آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا، وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں، پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان ذالکم ازکی لکم، پرہیزگاری اپناؤ۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ اکبر۔ میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ بے شک
مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی، کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو، خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا، میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی۔ اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑھے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں، نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو کافی ہے۔
تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ، غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی۔ سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا، فرمایا ہوا فی النار، اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آگ میں چلا گیا۔ کمال ہے، غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی، اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا، اب بھی شہید نہیں۔ فرمایا او لوگوں، اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی، ایک کمبل چرا لیا ہوگا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جوتی اٹھا کر لے جاتے ہیں، چلو جی جوتی لگ گئی ہے، پتا چلے گا، قبر آنے تو دے، موت آنے تو دے۔ صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا، توجہ، دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا، کالی کملی والے، میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا، بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے، میں تو واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے، وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے؟ وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے؟ کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا، یہاں رکھ لو، اعلان کرنا، کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھائی، کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا۔ میں نے، دو آدمی تھے، اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا، وہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اس میں ہے کیا، اس نے جو کھول کے دیکھا نا اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں، فوراً بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے۔ کٹا ملا سڑک پہ اور اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں۔ ابھی تازہ بات پرسوں کی، فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی بوری شوری ہوگی، پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے، یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا۔ آول جلو منڈی مسجد والی، اور منڈی والی مسجد وڈی ہے، اتنے اعلان کر سو آگے مومن دا پتر بڑا بڑا ہی دیکھن سال پہ ایمان تھی گیا۔ اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی، کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے، کسی کی جوتی، کسی کا چادر، کسی کا سائیکل، یہ جو اٹھا لیتے ہیں کیا سمجھتے ہم بڑے کامیاب ہیں؟ خدا کی قسم موت کے وقت وہ تلخی منہ میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا، نوے نوے مردے زندہ کر دیتا ہے، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو۔ لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی، وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر۔ انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ
اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا زندہ ہو. اس نے یوں سری باہر نکالی تو لوگوں نے بھی دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا, سفید داڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے, یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی, اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا. تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہیں یہ چیزیں؟ غور کرو, خیال کرو. میری کسی سے لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ, اپنی قبر بناؤ, موت کا سامان کرو, اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو محترم عزیز دوستو, ابھی ہم اور آپ مل کر سن رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی زبردست اور خوبصورت بیان. دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے کی جو نحوست ہے, جو گانے بجانے کا جو گناہ ہے, اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کی برائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے کو تو آج کل لوگ گناہی نہیں سمجھتے ہیں. ہر گھر, ہر دکان, ہر مکان, ہر سواری, ٹریکٹر, ٹرالی, بس, کار, ویگنار, ہر چیز میں گانے بجانے کی آواز آتی ہے. اور پھر اسی بیان کو حضرت قاری صاحب نے آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ سفر میں, حضر میں جاتے ہیں اور جو گانے بجانے میں جن کی ملوث ہوتے ہوئے جن کی موت آ جاتی ہے, تو کیا ان کے منہ سے کلمہ نکلتا ہوگا؟ ہرگز نہیں, ان کے منہ سے گانے بجانے میں یعنی کنجری کے ہی آواز آتی ہوگی. تو دوستو بڑا ہی ایموشنل بیان تھا اور بڑی غور و فکر کرنے والا بیان تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر آدمی کس قدر اس نحوست کے اندر ملوث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس نحوست یعنی گانے بجانے کی نحوست سے ہماری اور سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. دوستو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. بیان اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں, ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اور خوبصورت بیانات آئندہ بھی آپ کے سامنے آئیں. دوستو ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.